बिस्मिल्लाह। तो पहली जो असल है किताब उस पर गुफ्तगू हो चुकी, मुख्तसर गुफ्तगू हुई, जो कि आगे मुस्तकिल बात है इसी पर। उसके बाद सुन्नत के बारे में मुख्तसर गुफ्तगू हुई, उसकी जीवत के बारे में और उससे कितनी सुनन मुराद है। ये एक चीज़ मैं ज़िम्मी तौर पर आपको बताना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि जो तन्हाई जदीदा होती है, आपके दौर में जो फितने होते हैं, उनकी इब्तिदा और उनका रद्द, इसमें महारत ज़रूरी है। हम बैठ के मुतज़िला का रद्द करते हैं, उन फ़िरक़ों का रद्द करते हैं जो ख़त्म हो चुके हैं, उन फ़लसफ़ा को जो दलाइल की कमज़ोरी बयान करते हैं जो मिट चुके हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, उसमें भी कई फ़वाइद हैं, लेकिन जो फ़िरक़ाए मौजूदा, फ़िरक़ाए जदीदा, उनके बारे में पता ही ना हो, ठीक है ना, उनके बारे में मालूमात और उनका रद्द, ये आपके लिए होना ज़रूरी है, आपको इसका तर्क होना ज़रूरी है। तो जो फितना इनकार हदीस है, अब चूँकि लोग जो है ना, ये सोशल मीडिया और ये चीज़ें आम होने की वजह से अब जिसके मुंह में जो आता है, पहले तो ये होता था ना भाई आपको बंदा मिलेगा तो अब आप उसको क्या करेंगे, अपनी फिक्र उस तक पहुँचाएँ। अब क्या है, अब लोगों की आँख खुलती है तो उधर से लाइक करके जो ना पोस्ट करते हैं, उसके फेसबुक पे हज़ारों फ्रेंड्स हैं, सब तक वो मैसेज चला जाए। अब अपनी उसकी कोई हैसियत ना हो, लेकिन वो अपना मैसेज लोगों तक पहुंचा सकता है। तो इनकार हदीस का फितना भी इस वक्त मौजूद है, तो इस बारे में भी मालूमात भी होनी चाहिए और हुज्जियत हदीस का हमें उस पर दस्तरस भी हमें समझ रहे आप बात। तीसरा था इजमाए उम्मत। इजमाए उम्मत हुज्जत है, इसके बारे में मुख्तसर गुफ्तगू हो चुकी, ठीक हो गया। अब दूसरी बात यहाँ पर ये करने जा रहे थे, मैंने आपको कहा था कि इजमाए उम्मत, एक तो ये कि इजमाए उम्मत हुज्जत है, दूसरी जो चीज़ यहाँ पर ज़रूरी है समझना वो ये कि इजमाउल उम्मत क्यों कहा, समझ रहे। अल इजमा कहते हैं, इजमाउल उम्मत, इजमाउल उम्मती, ये क्यों कहा वो जो है, तो उसका जवाब ये है कि अल उम्मा पर जो अलिफ लाम है ये बैअत खारजी है, मुराद कोई भी उम्मत नहीं है बल्कि उम्मत माहूदा। उम्मत माहूदा कौन सी है? उम्मत मुहम्मदिया का इजमा, इसलिए इजमा और उम्मत का सिर्फ इजमा नहीं, ठीक हो गया। सवाल समझिए, सवाल ये है कि इजमा और उम्मत कहा, अल इजमा फ़कत क्यों नहीं? उसका जवाब ये है कि अल उम्मत पर जो इस्लाम है ये बैअत खारजी है, तो मुराद उम्मत माहूदा है। उम्मत माहूदा कौन है? उम्मत माहूदा है उम्मत मुहम्मदिया अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समझे बात को? तो ये अल उम्मा कह के इस बात की तरफ इशारा कर दिया कि हर एक उम्मत का इजमा हुज्जत नहीं है बल्कि उम्मत मुहम्मदिया का खासा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको इम्तियाज़ी शान दी है। ये जिस बात पे मुत्तफ़िक हो जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको शान इस्मत से नवाजा है कि ये गुमराही पे मुत्तफ़िक नहीं हो सकते, गुमराही पे इनका इकट्ठा नहीं हो सकता। बात को समझिए, ये फ़ायदा है अल उम्मत कहने। अल उम्मत कहने में एक और फ़ायदा भी है, और वो ये है कि बाज़ हज़रात का ये कहना है कि इजमा किसका हुज्जत है जी? इजमाए अहले मदीना हुज्जत है, ठीक है। ये जो राफ़िज़ी हज़रात हैं इनका ये कहना है कि इजमाए इतरत नबी हुज्जत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इतरत है उनका इजमा हुज्जत है, ठीक है ना। तो इन्होंने इजमाउल उम्मत कह के उन सब के रद्द की तरफ इशारा कर दिया। अच्छा, बाज़ ने कहा कि इजमाए सहाबा ये हुज्जत है,
बात समझे। इजमा सहाबा हुज्जत है, बाद वालों का इजमा हुज्जत नहीं। बाज़ ने कहा जी मदीना वालों का इजमा हुज्जत है, बाद वालों का किसी और का इजमा हुज्जत नहीं। और राफिज़ी हज़रात का कहना है कि इजमा इतरत मुस्तफ़ा हुज्जत है और किसी का इजमा हुज्जत नहीं है। मेरी बात आप समझे। तो ये इजमा उल उम्मत कह के उनके रद्द की तरफ इशारा किया कि ऐसी बात नहीं है, बल्कि ना इसमें मदीना वालों की खुसूसियत है, ना सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन की खुसूसियत है, ना इतरत मुस्तफ़ा का इजमा यहाँ मुराद है। मुराद किसका इजमा है? इजमा उम्मत मुस्तफ़ा है। समझे बात को। यानी अल उम्मत कहने में एक फ़ायदा पहले बताया, अल उम्मत कहने में दूसरा फ़ायदा ये है कि जो इजमा सहाबा शर्त करार देते हैं, इजमा आले मदीना की शर्त करार देते हैं, या इजमा इतरत नबी का शर्त करार देते हैं, उनका भी इसमें रद्द हो रहा है। मेरी बात समझे। ये बात ज़हन में रखें, यहाँ से मुराद सहाबा नहीं, इजमा के लिए सहाबी होना लाजिम नहीं। इसमें कोई सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन भी नहीं है। इसी तरह इजमा के लिए इतरत मुस्तफ़ा होना ज़रूरी नहीं, इसमें भी इतरत मुस्तफ़ा की कोई बेदबी नहीं है। समझ रहे हो बात को। बात ये है कि ये कहा जा रहा है कि ये जो शान है सहाबा को तो है ही है, इतरत मुस्तफ़ा को भी है। ये शान रब करीम ने अपने हबीब की सारी उम्मत को अता फरमाई, तो ये उनकी बेदबी कैसे होगी? समझ रहे हो बात। ये चीज़ ज़हन में रखें, इसलिए कि इस वक्त जो है वो आप के जो मुखालिफ लोग हैं उनके पास बड़ा जनाब बहाना है, जो और कुछ भी नहीं कर सकेंगे, कहेंगे कि ये सहाबा किराम की इसमें बेदबी हो रही है। ठीक है ना जी। तो अब लोगों ने ये नहीं सोचना कि हुई भी है या नहीं हुई, तो भी बेदबी कर दी, हाँ जी बेदबी कर दी। समझ लो बात को। इसमें किसी तरह की कोई बेदबी नहीं है। बात सिर्फ ये है कि ये जो शान है वो सहाबा को तो रब ने दी ही दी है। सहाबा किसी बात से इजमा कर लें तो हुज्जत है। तो सहाबा के जो गुलाम हैं, जो उम्मत मोहम्मदिया के दीगर अफराद हैं, रब ने उनको भी शान अता फरमाई। बात समझिए। ठीक हो गया। ठीक है। मज़ीद ये बात समझें कि उम्मत से मुराद फिर उम्मत के कौन से अफराद हैं, कोई मसला ध्यान में बचाओ जायज़ है मेरे पास। तो उम्मत से मुराद कौन से लोग हैं? जब सहाबा भी नहीं है, इतरत मुस्तफ़ा भी नहीं है, आले मदीना भी नहीं है, तो फिर कौन से लोग मुराद हैं? वजह है बाज़ हज़रात ने कहा कि मुज्तहिदीन। कौन? मुज्तहिदीन। बाज़ ने कहा मुज्तहिदीन। ये देखो ना, ये जो इशारे हैं इसने लिख दिया है इजमाउ मुज्तहिदी उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। समझ रहे हो बात को। तो बाज़ ने कहा मुज्तहिदीन, जैसा कि इस शारे ने भी कहा कि उम्मत से मुराद मुज्तहिदीन उम्मत है। समझे बात को। लेकिन बात ज़हन में रखिए कि उम्मत से मुराद सिर्फ मुज्तहिदीन उम्मत होना ये कोई जानदार बात नहीं है। अव्वल मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैह की गुफ्तगू के ज़ाहिर के मुताबिक नहीं। मुसन्निफ ने जब इजमा उल उम्मत कहा ना, इजमा मुज्तहिदीन उम्मत नहीं कहा, इजमा उल उम्मत कहा, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला ने मुज्तहिदीन की खुसूसियत नहीं करार दी। जैसे आले मदीना होना ज़रूरी नहीं है, सहाबाए किराम होना ज़रूरी नहीं है, इतरत मुस्तफ़ा होना ज़रूरी नहीं है, इसी तरह इन्होंने बात को मतलब छोड़ा। इजमा उल उम्मत उम्मत का इजमा, मुज्तहिदीन की कैद इन्होंने नहीं लगाई। तो आप अगर मुज्तहिदीन की कैद लगाते हैं, मुज़ाफ माज़ूफ मानते हैं, तो कलाम में मुज़ाफ माज़ूफ होते हैं। ये बात नहीं कि नहीं होते, बसा औक़ात कलाम में मुज़ाफ माज़ूफ निकाला जाता है, निकाला जा सकता है, लेकिन खिलाफ ज़ाहिर ज़रूर है। तो मेरी बात समझ रहे हो जी? खिलाफ ज़ाहिर ज़रूर है। मुसन्निफ की किताब, मुसन्निफ की गुफ्तगू का ज़ाहिर बता रहा है कि इजमा उम्मत की मुराद मुतलक उम्मत है और मुज्तहिदीन का ये खासा नहीं। ठीक हो गया। एक वजह, लिहाजा मुज्तहिदीन नहीं मुराद, मुतलक उम्मत मुराद। दूसरी वजह यह है कि उम्मत से मुराद आप मुज्तहिदीन ले, मुज्तहिदीन उम्मत ले,
بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جن میں اجتہاد کی ضرورت ہی نہیں ہے. نماز فجر کی رکعتیں 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4، اس میں کسی اجتہاد کی ضرورت ہے؟ سمجھ رہے ہو بات؟ کوئی ضرورت نہیں اجتہاد. ٹھیک ہے. تو اب آپ کہیں کہ مجتہدین کا اجماع مسئلہ اجتہادیہ ہے ہی نہیں. اگر مسئلہ اجتہادیہ ہو تو پھر آپ مجتہدین کے اجماع کی بات کریں، پھر تو بات معقول ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اب مسئلہ اجتہادیہ نہیں ہے، مسئلہ عامیہ ہے. ہر عام و خاص اس کو سمجھ سکتا ہے، اس کے بارے میں اپنی رائے دے سکتا ہے. تو اس میں مجتہدین کے اجماع کو شرط کرنا ہی مناسب ہے. لہٰذا جو اجماع امت ہے مجتہدین کو ہونا ضروری نہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسئلہ جس نوعیت کا ہو، مسئلہ جس درجہ کا ہو، اس درجہ کے لوگوں کا اجماع ہو جائے. مسئلہ اجتہادیہ ہے تو اب ہر اہل گہرے کا اجماع نہیں. سمجھ رہے ہو نا؟ اب ہر اہل گہرے کی بات اس میں معتبر نہیں ہوگی، مجتہدین کا اجماع اس میں معتبر ہوگا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ بیچ میں ایک بندہ ایسے اٹھ کے کہتا ہے میں تو نہیں مانتا اس بات کو. میں سرگودا میں پڑھاتا تھا، سرگودا نثار جب موضوع بات سے وہاں میں پڑھاتا تھا. تو میرے پاس ایک طالب علم پڑھتا تھا، اس کو والد سبزی بیچتے تھے. وہ میرے پاس آئے تو کہنے لگے اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ دی اے رائے، لیکن میری رائے کچھ ٹھیک ہاتھ رکھا ہے بھائی. اختلاف ہو تو امام ابو حنیفہ سے ہو نا، یہ کیا چھوٹے موٹے لوگوں کی کون سا اختلاف ہوتا ہے. تو میں آج بھی نہیں بھول پایا کہ اللہ کے بندے کوئی بریک مار، کہاں جا کے تم جناب ہاتھ رکھ رہے ہو. امام حنیفہ کی اپنی رائے ہے تو میری رائے ٹھیک ہے نا. تو اس لیے بات یہ کہ مسئلہ جس نوعیت کا ہو، اس نوعیت کے لوگوں، اس درجہ کے لوگوں کی بات معتبر ہے. اس درجہ سے نیچے کے لوگوں کی بات، ان کا اتفاق یا اختلاف، اس کا کوئی لحاظ نہیں. یہاں پر ایک چیز کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، تم سمجھے نہیں سمجھے میں وضاحت کرتا ہوں. وہ یہ کہ اجماع کے لیے سب کا اتفاق ضروری ہے، لیکن ان سب کا جو اس درجے کے ہو. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا اختلاف معتبر نہیں ہوتا، بھائی نا آج ان کا درجہ ہی چھوٹا ہے، اس درجے کی نہیں ہے کہ بھئی ان کا اختلاف قابل ذکر ہو. تو لہٰذا ایک بندہ بھی ذہن میں رکھیے گا، ایک بندہ بھی اگر اتفاق نہیں کرتا، اختلاف کرتا ہے اور وہ اس مسئلے کا اہل ہوتا ہے، اختلاف کا اہل ہوتا ہے، تو اجماع ہونا کدھر نہیں. سب کا نصاً یا ثبوتاً اتفاق ضروری ہے، لیکن اختلاف کرنے والا اس درجے کا اہل نہیں ہوتا تو اس کا اختلاف کلا اختلاف ہے. یہ بات آپ سمجھے نہیں سیکھی ٹھیک ہو گیا. دوبارہ سمجھے توجہ سے. اجماع کے ساتھ امت کی قید لگائی، اس کا ایک فائدہ آپ کو بتایا کہ بھئی الف لام میم خاطی برائے خاطی، تاکہ یہ بتانے کے لیے کہ مراد امت محمدیہ ہے. اور دوسرا فائدہ یہ کہ امت کہہ کر بتا دیا کہ فطرت مصطفیٰ ہونا یا صحابہ رسول ہونا، اصحاب رسول ہونا یا اہل مدینہ ہونا ضروری نہیں ہے، ساری امت کا اجماع ٹھیک ہے. باقی جو جیسے موشی نے کہا بھائی اجماع مجتہدی امت محمد، اس نے جو کہا نا اجماع مجتہدی امت محمد، تو اس نے ایک تو مضاف معذوف مانا ہے ٹھیک ہے نا، اور دوسرا الف لام میم مضاف الیہ کی مانا ہے ٹھیک ہے نا. تو اجماع مجتہدی امت محمد. تو بات یہ ہے کہ یہ آپ کو بتایا کہ اس قید کی کوئی حاجت نہیں ہے، اس قید کی کوئی حاجت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر مسئلہ اجتہادیہ ہو تو پھر مجتہدین کا اجماع ہونا ضروری ہے. اگر مسئلہ عامی ہے، مسئلہ اجتہادیہ ہے ہی نہیں، تو اب جو مجتہدین ہیں ان کا اتفاق ضروری نہیں ہے. سمجھے بات کو؟ تو اجماع کے انعقاد کے لیے سب کا اتفاق ضروری ہے، لیکن ان سب کا جو اس درجہ کے، جو اس مسئلہ کے فہم کے لائق ہو، اگر اس درجے سے نیچے ہے تو ان کا اختلاف کا لا اختلاف ہے، ان کا اتفاق اور عدم اتفاق اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بات آپ سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. بے شک شرع کے اصول دین ہیں.
किताब सुन्नत उम्मत मोहम्मदिया का इज्मा तो जो है वल अस्लु राबिउ अल क़ियासुल मुस्तंबत मिन हादिहिल उसूल। तो जब असलें चार थीं तो अल अस्लु राबिउ इसको जुदा क्यों बयान किया साजिद? जो है जब असलें चार थीं तो पहली तीन असलों को अलग और चौथी असल को अलग क्यों लिया? इस पर गुफ्तगू हुई थी ना। उसका एक जवाब गुजरा कि पहली तीन जो असलें हैं वो असलें हैं अहकाम फ़राइया की भी और मसाइल असलिया की भी। मसाइल नज़रिया ही मसाइल असलिया की, मसाइल नज़रिया की भी और अहकाम फ़राइया की भी, अहकाम अमलिया की भी। पहली तीन असलें सबके लिए। ये जो चौथी असल है क़ियास, इसका ताल्लुक़ इसका ताल्लुक़ सिर्फ अहकाम अमलिया के साथ है, इसलिए इसको जुदा कर दिया। ये बात बताने की समझ रहे बात? ये एक वजह बयान की थी। एक और वजह भी है अल अस्लु राबिउ को जुदा करने की वजह है। अल अस्लु राबिउ इसको जुदा करने की एक और वजह भी है। वो वजह क्या है? वो वजह ये है कि अल किताब अस्सुन्ना और इज्मा उल उम्मा ये तीनों असल हैं और मिन कुल्ल वजहिन असल हैं। वो जो है असल हैं और मिन कुल्ल वजहिन असल हैं। बरखिलाफ इसके बरखिलाफ क़ियास के मिन वजह असल है और मिन वजह फ़रा है। ठीक है, यूँ कहिए कि वो उसूल कामिला है। किताब सुन्नत इज्मा उम्मत उसूल कामिला है। असल मिन कुल्ल वजहिन है यूँ कह लें, या उसूल कामिला है यूँ कह लें, दोनों दुरुस्त है। बरखिलाफ क़ियास के क़ियास जो है वो असल मिन कुल्ल वजहिन नहीं है, मिन वजह असल है और मिन वजह फ़रा है। असल है अहकाम के एतबार से और फ़रा है इस लिहाज से कि किताबुल्लाह से मुस्तंबत होना चाहिए, इसको सुन्नत मुस्तफ़ा से मुस्तंबत होना चाहिए, इज्मा उम्मत से मुस्तंबत होना चाहिए। इनसे मुस्तंबत होगा क़ियास तो हुज्जत बनेगा, अगर इनसे मुस्तंबत नहीं होगा तो हुज्जत नहीं बनेगा। तो फ़रा बना ना बना? वो जो है ये फ़रा है मिन वजह और फ़रा असल है मिन वजह। पहली तीन असलें अलग नोयत की है, ये असल अलग नोयत की है। वो मिन कुल्ल वजहिन असल, ये मिन बाज़िल वजूह असल, क्योंकि इस नोयत का इख्तिलाफ था। इस नोयत के इख्तिलाफ पर इशारा करने के लिए मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस्लूब गुफ्तगू बदल दिया ताकि तुम्हें मालूम पड़ जाए उनका असर होना और हैसियत से इसका असर होना और हैसियत। बात समझी नहीं समझी? ठीक हो गया। अब आप देखिए उन्होंने कहा बल अस्लु राबिउल क़ियास, सिर्फ क़ियास नहीं कहा, अल क़ियासु मुस्तंबतु मिन हादिहिल उसूल का। अब सवाल कर सकते हैं कि अल क़ियास के साथ अल मुस्तंबतु मिन हादिहिल उसूल क्यों कहा? वजह है साजिद आए ना तवज्जो। सवाल ये कि अर्राबिउल क़ियास, अब देखिए ना अल किताब आगे कुछ भी नहीं कहा, अस सुन्ना आगे कुछ भी नहीं कहा, इज्मा उल उम्मा आगे कोई तफसील नहीं, अल क़ियास अल मुस्तंबतु मिन हादिहिल उसूल, ये अल मुस्तंबतु मिन हादिहिल उसूल की कैद क्यों लगाई? सवाल समझे? ये सवाल है। उसका पहला सवाल तो समझ आ गया ना? पहला जवाब ये है कि ये अल मुस्तंबतु मिन हादिहिल उसूल ये इसी सवाल के जवाब की तरफ इशारा करने के लिए सवाल कहा कि ना भाई असलें तो चार हैं, इसको जुदा क्यों बयान किया? जी असलें तो चार हैं, फिर इसको जुदा क्यों बयान किया? तो तंबीह करने के लिए कि अल मुस्तंबतु मिन हादिहिल उसूल, भाई बात यह है कि ये क़ियास इन उसूल से मुस्तंबत होगा तो फिर हुज्जत बनेगा। इशारा कर दिए मिन वजह असल है मिन वजह फ़रा है। अल मुस्तंबतु मिन हादिहिल उसूल क़ियास की हैसियत वाज़े करने के लिए मिन वजह असल है मिन वजह फ़रा है, इसलिए कह रहे हैं। ठीक हो गया? एक जवाब ये यूँ कही कि एक वजह कैद लगाने की दूसरी वजह समझें। कैद लगाने की दूसरी वजह ये कि क़ियास की कई किस्में हैं। ठीक है ना? मंतिक़ के अंदर आप भी क़ियास पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें सुगरा कुबरा मिला के आप नतीजा निकाल लेते हैं। क्या से इख्तिरानी है, क्या से इस्तिस्नाई है, समझ रहे हो बात को? तो क़ियास की कई किस्में हैं।
لیکن احکام شرعیہ کے لیے، سمجھ رہے ہو، احکام شرعیہ کے لیے قیاس منطقی حجت نہیں ہے، بلکہ وہ قیاس، یعنی قیاس شرعی المستنبط من هذه الاصول، یہ قیاس حجت ہے، یعنی مطلق قیاس نہیں۔ تو القیاس کے ساتھ یہ قید لگا کے بتا دیا کہ تم مطلق قیاس نہیں سمجھنا، کل پتہ چلے سورہ کو بنا کے جناب تم کوئی عجیب سا نتیجہ نکال رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ ایک مولوی صاحب ہے، انہوں نے میرے خلاف کتاب لکھی، تو اس کے اندر انہوں نے ایک قضیہ ہے، میں انشاءاللہ اس پہ مجھے ایک شاہ صاحب نے حکم دیا ہے تو میں اس پہ لکھنا آج شروع کروں گا۔ تو وہ میں مولوی صاحب کو عالم سمجھتا تھا باقی تھا، تو وہ جو میں نے پڑھا تو اس کو پڑھنے کے بعد میرے پاس الفاظ ہی نہیں کہ میں ان کو کیا لقب دوں، ٹھیک ہے نا۔ تو میں ان کے دوست ہیں حضرت مولانا عبدالجبار صاحب، انہیں میں نے کال کی، میں نے کہا یار میں سمجھ نہیں بھی آتی میں کی آخا، تو وہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا، بات کہیں اور چلی جائے گی۔ تو ایسے بھی منطقی بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ایسے بھی منطقی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اب وہ جو ہے نا ان کو یہ بھی پتا نہیں ہے بھائی ضروری مطلقہ کون سا قضیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ضروری مطلقہ بنایا، ادھر حکم لگایا وصف عنوانی پر، اور قضیہ ضروری مطلقہ بنا کے جناب والا نتیجے نکال گئے۔ تو اس لیے وہ منطقی قیاس حجت نہیں ہے، منطقی قیاس کی یہاں بات نہیں ہے، یہاں پر قیاس شرعی حجت ہے، یہ بات بتانے کے لیے مستنبط بنا دی۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ سارا سمجھے۔ سوال یہ کیا کہ الکتاب کے ساتھ کوئی قید نہیں ہے، السنہ کے ساتھ کوئی قید نہیں ہے، اجماع الامت کے ساتھ کوئی قید نہیں ہے، القیاس کے ساتھ المستنبط من هذه الاصول یہ قید کیوں لگائی؟ سمجھ رہے بات کو؟ یہ سوال تو اس کا پہلا جواب یہ دیا کہ قیاس کی چونکہ کتاب سنت اجماع وہ اصل ہے من کل وجہ، اس لیے ان کے ساتھ قید لگانے کی کوئی حاجت نہیں تھی۔ جو قیاس ہے یہ اصل ہے، من وجہ اور فرع من وجہ، اس کی حیثیت پر تنبیہ کرنے کے لیے، اس کی حیثیت بتانے کے لیے ہم نے سوال کیا تھا نا کہ یہ اس کو جدا کیوں کر دیا، الاصل الرابع الگ سے کر کے کیوں بیان کر دیا، سمجھ رہے بات کو؟ تو اس کی حیثیت بتانے کے لیے کہ من وجہ اصل ہے اور من وجہ فرع ہے، اس لیے کیا ہے وہ اس کو جدا بھی بیان کیا ہے اور اس کی حیثیت بھی واضح کر ہے، سمجھے بات کو؟ یعنی ایک فائدہ قید کا ہے اس کی حیثیت واضح کرنا، اور دوسرا قیاس کی چونکہ کئی قسمیں تھیں، ان قسموں میں سے جو حجت ہے شرع کے اندر جو مطلق نہیں ہے، المستنبط من هذه الاصول ہے، المستنبط من هذه الاصول ہے، تو اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ قیاس سے مراد مطلق قیاس نہیں ہے، قیاس سے مراد مطلق قیاس نہیں ہے، وہ قیاس ہے جو ان اصول ثلاثہ کتاب سنت اجماع ان سے مستنبط ہوگا، تو وہ قیاس جو قیاس شرعی کہلائے گا وہ حجت ہوگا۔ قیاس منطقی اور وغیرہ وغیرہ جو قیاسات ہیں وہ شرع شریف کے اندر اور ان مسائل کے اندر ان کو حجت نہیں ہے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ اور چوتھی اصل قیاس ہے جو مستنبط ہو ان اصول سے، وجہ ہے آپ کی اس جملے کو والاصل الرابع ہو، اس کو جدا بیان کرنے میں ایک اور فائدہ بھی ہے، وجہ ہے فائدہ یہ ہے کہ قیاس کی حجیت کے منکرین بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہ جو آپ کے ہیں غیر مقلد، قیاس خود بھی کرتے ہیں اور قیاس کے بغیر چل ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، حجت نہیں، حجت نہیں۔ جب ان کو پکڑو بھائی یہ مسئلہ تو تم نے قیاس سے ثابت کیا ہے، تو پھر آئیں بائیں شائیں کرنے لگ جاتے، سمجھ رہے ہو نا بات؟ تو قیاس کی حجیت کے منکرین، یعنی سنت کی حجیت کے منکرین بھی ہیں، اجماع کی حجیت کے منکرین بھی ہیں، لیکن قیاس کی حجیت کے منکرین بکثرت ہیں، اس لیے ان پر صراحتاً رد کرنے کے لیے کیا کہا؟ والاصل الرابع، وہ بھی اصل تھی، اس کو تاکید سے کہا یہ چوتھی اصل ہے، سمجھے نا بات کو؟ جب کوئی شخص کسی مسئلے میں مخالف ہوتا ہے تو اس پر
بالخصوص اور صراحتاً اس پر رد کرنے کے لیے کچھ الفاظ آپ بولتے ہیں. یہاں پر صراحتاً رد کرنے کے لیے انہوں نے کیا کہا؟ والاصل الرابع القیاس. نہیں سمجھے بات؟ سمجھے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ والاصل الرابع القیاس یہ اس گفتگو کو جدا کرنے اور اس انداز میں کلام کرنے کی ایک وجہ اور بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ پانی بلائیں گے. اور وہ یہ ہے کہ ویسے تو منکرین حجیت حدیث بھی ہیں، منکرین حجیت اجماع بھی ہے، لیکن قیاس کی حجیت کے منکرین زیادہ ہیں. کیونکہ قیاس کی حجیت کے منکرین زیادہ ہیں، اس لیے ان کے رد پر نص کرتے ہوئے، ان کی رد کی صراحت کرتے ہوئے کیا کہا؟ والاصل الرابع. تم نہیں مانتے ہو نا، یہ ہے اصل. کیا ہے یہ اصل ہے، یہ حجت ہے، وجہ ہے. اس لیے بالخصوص یہ الگ سے عبارت بیان کی بات ہے ذہن میں. اور قیاس کی حجیت پر دلائل ان گنت ہیں، بے شمار. آپ سمجھ لو بات. قیاس حجت ہے. فاعتبروا یا اولی الابصار، فاعتبروا یا اولی الابصار. یہ جو اعتبار ہے، اعتبار لفظ اعتبار کا ہے، لیکن اس کا اور قیاس کا مفہوم ایک ہے، مطلب ایک ہے. یہ بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ؟ میں وضاحت کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ویسے تو چارپائی لے آیا کرو تاکہ وہ ویسے بھی سو جائے. ویسے بھی چارپائی سو جائے تو جو ہے. تو اعتبار اور قیاس ایک ہی چیز ہے. آپ یہ سمجھیں کہ قیاس کا خلاصہ کیا ہے؟ قیاس کا خلاصہ یہ ہے کہ اصل میں پائے جانے والے حکم کا جو وصف ہے، یعنی وہ حکم جس وصف پہ مترتب ہے، وہ وصف دوسری کسی جگہ پایا جاتا ہے. اس حکم کو اس دوسری شے کی جانب متعدی کرنا، یہ قیاس ہے. میں نے آسان لفظوں میں تمہیں بتایا، بات سمجھے نہیں؟ اور آسان لفظوں میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں. بھائی یوں ہوا کہ فاروق جو ہے وہ 2 مہینے سے چھٹی نہیں گیا، 2 مہینے سے چھٹی نہیں گیا. تو یار بول کیا بولو، شور نہ کرے، جلدی بول کے آ رہے، سلو موشن نہیں کر رہا. پہنچ جا اللہ کے بندے، اتنا ٹائم لگائے گا تو توجہ رکھیے. بھائی فاروق جو ہے وہ 2 مہینے سے چھٹی نہیں گیا. اب یہ آیا میرے پاس چھٹی لینے کے لیے، بھائی مجھے 2 دن کی چھٹی چاہیے. اس سے مجھے کہا 2 دن کی چھٹی چاہیے. میں نے حاضر رجسٹر دیکھا، اس کی 2 مہینے سے چھٹی نہیں تھی، میں نے اسے 2 دن کی چھٹی دی. اب توحید سوچ میں پڑ گیا بھائی اس کو 2 دن کی چھٹی کیسے ملی جی. جب اس نے رجسٹر چیک کیا، بھائی اس رجسٹر میں سے استاد صاحب نے کیا دیکھا ہوگا؟ اس نے کہا لازمی بات ہے چھٹیاں دیکھیں. 2 مہینے سے چھٹی اس نے نہیں کی، 2 مہینے سے میں نے بھی نہیں کی. اب میں اٹھ کے جا چکا ہوں، یہ کسی اور استاد کے پاس چلا گیا، کہا تو مجھے 2 دن کی چھٹی چاہیے. ٹھیک ہے، تو اب ان استاد صاحب نے کہا ٹھیک ہے، فاروق کو ملی اس بنیاد پر، یہ تو بنیاد تیرے پاس چاہیے تو چاہیے. آپ سمجھ رہے بات؟ یہ قیاس ہے، ٹھیک ہے نا. یہ قیاس کی میں نے آسان مثال دی ہے، جیسے شدید تو نہیں ہے یہ، لیکن اس کی مثال اور نظیر آپ بنا سکتے. سمجھے بات کو؟ اس مسئلے میں کیا ہو گیا، یہ اصل ہے. ٹھیک ہے، حکم کیا ہے؟ اس کو 2 دن کی چھٹی مل جانا. وہ جو وصف جس پہ حکم مترتب ہوا ہے وہ ہے پچھلے 2 ماہ سے حاضر رہنا. وہ وصف اس پہ پایا گیا، حکم یہاں پر بھی آ جائے تو حکم کیا ہے 2 دن کی اس کو چھٹی مل جائے. یہ قیاس ہے. بات سمجھ رہے نہیں؟ قیاس کی جو تعریف ہے اس پہ آگے مکمل آ کے گفتگو آئے گی. میں آسان لفظوں میں تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ قیاس کیا ہے، آسان لفظوں میں سمجھے بات کو. اصل میں جو پایا جانے والا حکم ہے وہ جس وصف پر مبنی ہو، وہ وصف دوسری
جس مقام پر پایا جا رہا ہے اس حکم کو ادھر متعدی کر لینا، یہ کیا یہی اعتبار ہے، یہی قیاس ہے، نام دو ہے بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اللہ نے ابصار عطا فرمائی ہے نا، نظر عطا فرمائی ہے ظاہری اور باطنی، تو اعتبار کرو، چپ کر کے نہ بیٹھو۔ ایک مسئلہ بتایا ہے، باقی باقی مسئلوں کا استخراج کر لو، سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ نص قرآنی سے اس کی حجیت ثابت ہو۔ اگر آپ دیکھیں نا آگے ماننا اگر حجت نہ ہو تو پھر اعتبار کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے۔ نہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا قیاس کرو، لیکن حجت نہیں ہے، مقصد کیا ہے بھائی؟ اگر حجت نہیں ہے تو پھر قیاس کرنے کا مقصد کیا ہے، فائدہ کیا ہے؟ بلا وجہ اپنا دماغ استعمال کرتے رہے، دماغ استعمال کرنے کے بعد کہیں پہ حجت تو نہیں ہے، ہم نے بس دیا تھا، بات سمجھ رہے ہو؟ لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھیں، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اگر صرف ایک آئے مقدسہ کوئی لے لے تو یہی کافی ہے حجیت قیاس کے لیے۔ اس کے علاوہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ دیکھ لیں، ان گنت مثالیں پائی جا رہی ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، بات آگے کرتے ہیں۔ ایک صحابیہ آتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، میرے والد پر یا والدہ پر جو ہے نا وہ حج لازم تھا اور وہ نہیں کر سکے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ تو حضور نے فرمایا اگر کسی کا قرضہ دینا ہوتا تو تم دیتی، سمجھ رہے ہو؟ حضور نے فرمایا اگر کسی کا قرضہ دینا ہوتا تمہارے باپ نے یا ماں نے تو تم دیتی، عرض کی ضرور دیتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کا جو دین ہے، رب کا جو قرض ہے، وہ تو زیادہ اس چیز کا مستحق ہے کہ اس کو ادا کیا جائے، سمجھ رہے ہو؟ اب آپ سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے سیدھے فرما دیتے میں ٹھیک ہے تجھے حج کر، اس نے عرض کیا رسول اللہ میں اپنے والد یا والدہ کی طرف سے حج کروں؟ اس نے فرما دیا حج کر، بات جواب ہو جاتا نا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ذہن کو دعوت دی کہ یہ اس پہ یہ مسئلہ یوں سمجھو کہ بھئی اگر بندوں کا قرض ہوتا تو تو ادا کرتی یا رسول اللہ ادا کرتی، مطلب یہ کہ والد پہ والدہ پہ اگر کسی اور کا قرض ہے تو انسان ادا کرتا ہے، یہ قرض الہی ہے، دین الہی ہے، لہٰذا اس کو بھی ادا کرنا چاہیے۔ آپ نے اس صلاح اس کے ذہن کو دعوت دی اور ایک طرح سے سمجھا دی یہ قیاس ہے، آپ نے اس صلاح نے خود قیاس فرمایا، ورنہ آپ تو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی اس مقام پر فائز ہے۔ لیکن یہ جو جملے فرما رہے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام امت کو سمجھانے کے لیے کہ قیاس کرو اور قیاس کے ذریعے جو مسائل تمہیں بظاہر سمجھ میں نہیں آتے پھر کیا کرو، وہ ان کا استنباط کرو۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مشہور ہے، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یمن کی طرف بھیجا تو پوچھا کہ کیسے فیصلہ کرو گے؟ عرض کی قرآن عظیم سے فیصلہ کروں گا، فرمایا کہ اگر قرآن عظیم میں نہ ملے، عرض کی سنت سے، فرمایا اس میں بھی نہ ملے تو عرض کی کہ میں کیا کروں گا، میں اپنی رائے کا استعمال کروں، میں اپنی رائے کے مطابق فیصلہ کروں گا، وہ قرآن اور حدیث سے کو سامنے رکھ کر جو میری رائے بنے گی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی حمد و ثنا کی کہ اس نے میرے قاصد کو یہ توفیق بخشی ہے درست فیصلہ کرنا۔ اب حضرت معاذ بن جبل کو وہاں پر اجماع مل نہیں سکتا تھا نا، یمن جا رہے تھے، وہاں پر اجماع کی بنیاد پر کون سے فیصلہ کرتے، اس لیے آپ نے دلائل کی ترتیب یہ رکھی کتاب، سنت اور قیاس۔ اب سمجھ رہے بات کو؟ تو چونکہ اجماع ان کے پاس اس وقت میسر نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے آپ نے اجماع کی بات نہیں کی، ورنہ جو ترتیب ہے دلائل کی یہ کہ کتاب اللہ ہے، سنت ہے، اجماع ہے، اس کے بعد قیاس ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اجماع کی میں نے قرآن عظیم سے اور حدیث سے آپ کو اشارات کر دیے کہ قیاس حجت ہے، باقی جو حجت نہیں مانتے قیاس وہ بھی کرتے ہیں، قیاس وہ بھی کرتے ہیں، صرف یہ کہ زبانی طور پہ کہیں گے وہ حجت نہیں۔ تو بہرحال سوال یہ تھا کہ الاصل الرابع یہ الگ سے کیوں ذکر کیا، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے جو بھی بتائی ہے کہ ان لوگوں کے خلاف نص کرنے کے لیے، ان کے رد کی تصریح کرنے کے لیے جو قیاس کی حجیت کے منکر ہیں، ان کا رد کرتے ہوئے کہا کہ بھئی الاصل الرابع القیاس۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ بات آئی ذہن میں؟ ایک اور بھی سمجھو اس کو، الاصل الرابع اس اسلوب میں ذکر کرنے کی ایک اور وجہ بھی ہے۔
کتاب حجت ہے، سنت حجت ہے، اجماع امت حجت ہے، ذہن میں رکھنا بلا تفصیل حجت ہے، ٹھیک ہے نا، بلا تفصیل حجت ہے۔ آپ کو کسی مسئلے کی دلیل حدیث میں مل گئی تو اب ضروری نہیں ہے کہ آپ کے لیے میں حدیث کو نہیں بھی دیکھوں گا، میں پہلے پورا قرآن پاک پڑھ لوں، اگر مجھے نہیں ملا قرآن میں تو پھر میں حدیث پہ عمل کروں، یہ اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ آپ کو حدیث میں مسئلہ مل گیا، آپ اس پہ عمل کیجیے، یہ مطلب ہے کہ فی کل حال حجت ہے، ہر لحاظ سے حجت ہے، بلا ترتیب حجت ہے، سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ تینوں جو ہیں یہ بلا ترتیب حجت ہے۔ قیاس حجت ہے، قیاس اصل ہے، لیکن اپنے درجے میں آ کے اصل ہے، وہ درجہ کیا ہے؟ وہ چوتھا۔ بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ آپ غور کرو، اگر یوں کہہ دیتے کہ اصول شرع اصول الفقہ اربعۃ، الکتاب والسنہ واجماع الامہ والقیاس، تو لفظوں میں تو قیاس چوتھے نمبر پر آیا، لیکن قیاس کا حجیت میں مرتبہ بھی چوتھا ہے۔ اس کی شرح تو نہ ہوتی نا، جو ہوتی بات میری سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ دیکھو نا، میں نے آپ کو مثال دی ہوئی، اگر آپ کو مسئلہ درپیش ہے، آپ سیدھے سیدھے حدیث پاک میں دیکھ لیتے ہیں، تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ حدیث جو ہے پہلے کتاب اللہ کو کی چھان بین کریں گے، مسئلہ نہیں ملے گا تو حدیث کی طرف نہیں، حدیث میں آپ کو مسئلہ مل گیا ہے تب کتاب اللہ کی طرف رجوع کی۔ اصل میں جو حدیث میں ملے گا کتاب اللہ میں ہوگا، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن میں بظاہر کہہ رہا ہوں کہ بظاہر آپ کو مسئلہ مل گیا حدیث سے، تو اب آپ کو یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے کتاب اللہ کو دیکھیں، اس میں مسئلہ نہ ہو تو پھر حدیث کو مانیں گے، اور اگر کتاب اللہ میں مسئلہ ہو تو پھر آپ حدیث کو نہیں مانیں گے۔ یہ ترتیب نہیں ہے، کتاب سنت اور اجماع میں یہ ترتیب نہیں ہے، لیکن قیاس میں یہ ترتیب ہے کہ کتاب میں مسئلہ نہ ہو، سنت میں مسئلہ نہ ہو، اجماع اس مسئلے پر نہ ہوا ہو، اب جا کے قیاس حجت ہوگا، ورنہ قیاس کی جانب آپ آ ہی نہیں سکتے۔ قیاس کی آگے شرائط آئیں گی، ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ مسئلہ منصوص علیہ نہ ہو، سمجھے بات کو؟ تو قیاس حجت ہے، اور حجیت میں اس کا درجہ چوتھا ہے، ایک ترتیب سے حجت ہے، اس سے پہلے ہی حجت ہی نہیں ہے۔ اب اگر یوں کہتے ہیں کہ ان اصول الفقہ اربعۃ، الکتاب والسنہ واجماع الامہ والقیاس، ترتیب کے لحاظ سے تو چوتھے نمبر پر آیا، لیکن حجیت میں بھی چوتھا ہے، یہ بات معلوم نہ ہوتی نا، لیکن الاصل الرابع، چوتھی اصل، اب یہ درجہ پر نص ہو گئی ہے، اس کا یہ درجہ ہے، سمجھ رہے بات کو؟ اس کا یہ درجہ ہے، تو لہٰذا کام سارا دن کرتے نہیں ہیں، اور شور اچھا خاصا یہ کھانے بنا رہے ہیں، جو ہے آپ کی، تو یہ میں نے کئی وجہ آپ کو بتا دی ہے کہ الاصل الرابع کو الگ اور جدا ذکر کرنے میں کئی فوائد ہیں، اور بھی فوائد بہت سے ہو سکتے ہیں، لیکن بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، کافی ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ ٹھیک ہے، تو اب کہا کہ والاصل الرابع القیاس المستنبط من هذه الاصول، ذہن میں رکھیں قیاس کبھی کتاب اللہ سے مستنبط ہوتا ہے، کبھی سنت سے مستنبط ہوتا ہے، کبھی اجماع امت سے مستنبط ہوتا ہے، سمجھی بات کو؟ تو اس کی مثال کتاب اللہ سے مستنبط ہو تو اس کی مثال یہ دی جاتی ہے کہ جو حرمت نواتت ہے، ٹھیک ہے، یہ فرع ہے، اور اصل ہے کیا کہ حیض میں وطء کی حرمت، حیض میں، حالت حیض میں اپنی بیوی سے جماع کی جو حرمت ہے وہ اصل ہے، اور لواتت کی حرمت اس کی فرع ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وہ اصل کیسے ہے؟ اصل میں فرمایا نا کہ قل ہوا اذن، ٹھیک ہے نا، قل ہوا اذن، یہ علت ہے، میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ اصل میں حکم پایا جا رہا ہے، اس کی علت، اس کا وہ وصف جس کے ساتھ ہی قائم ہے، اس کی علت فرع میں پائی جائے تو حکم کو ادھر متعدی کر لینا، یہ آسان لفظوں میں قیاس کی وضاحت ہے، سمجھے بات کو؟ تو قل ہوا اذن، تو اب حیض کی حالت میں
جو وطی حرام ہے اس کی علت ہے ادا. جی اس کی علت کیا ہے؟ ادا. یہ کیا ہے؟ یہ لواطت کی صورت میں اس سے زیادہ شدید اور بکثرت جو ہے نا وہ ادا وہاں موجود ہے. تو جب یہ عارضی ادا کی وجہ سے یہاں پر وطی حرام ہو گئی ہے تو لواطت کی صورت میں تو وہاں پر ادا کا وجود رہتا ہی رہتا ہے. وہ تو بدل کیا حرام ہونی چاہیے. سمجھے بات کو؟ تو حرمت لواطت کو قیاس کیا کس پر کہ حیض کی حالت میں بیوی کے ساتھ مجامعت، بیوی کے ساتھ جماع کی حرمت پر. یہ اصل ہے، وہ فرع ہے. یہ اصل کتاب اللہ کے اندر موجود ہے. تو یہ القیاس المستنبط من الکتاب ہوا. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا نا؟ لیکن اس پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے، جیسے بھی میں نے آپ کو کہا بھائی قیاس کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ بھائی وہ مسئلہ منصوص علیہ نہ ہو، اور لواطت کی حرمت جو ہے یہ مسئلہ منصوص علیہ ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ مسئلہ منصوص علیہ ہے، قرآن عظیم کے اندر بھی موجود ہے اور حدیث پاک کے اندر بھی اس کی حرمت کی صراحت موجود ہے. پھر قیاس کی کیا آگے ہے؟ بات سمجھے؟ اعتراض ٹھیک ہے، لیکن ہم کہتے ہیں یہ بات ہم نے صرف سمجھانے کے لیے، مثال کے لیے بات کی ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ حرمت لواطت کیا ہے وہ قیاس سے ثابت ہے. حرمت لواطت کیا ہے وہ قیاس سے ثابت ہے، ہم یہ نہیں کہتے. وہ نص سے ثابت ہے. یہ بات صرف سمجھانے کے لیے، مثال کے لیے، وضاحت کے لیے بات ہے. زندگی یہ ہے مسئلہ مستنبطہ من الکتاب. وجہ ہے دوسرا مسئلہ مستنبطہ من السنہ. اب دیکھیں نا، جو سود کی حرمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کا نام لیا. سونے چاندی کا نام لیا، اس کے بعد گندم کا، جو کا اور کھجور کا اور نمک کا. ٹھیک ہے، ان چیزوں کا آپ علیہ السلام نے نام لیا. تو مجتہدین امت کے بیچ اختلاف ہے کہ سبب کیا ہے. ہم کہتے ہیں قدر و جنس. قدر و جنس، قدر کا مطلب ہے مکیلی موزونی ہونا. ٹھیک ہے، اس کو یوں بھی کہا جاتا ہے بھائی شرعی پیمانے میں داخل ہونا. کیا؟ شرعی پیمانے میں داخل ہونا. شرعی پیمانے 2 ہیں، ایک کیل ہے اور ایک وزن ہے. ٹھیک ہے، تو اب وہ جتنی چیزیں جو اس کے تحت داخل ہو جائے، مثال کے طور پہ آپ چونا خریدنے جاتے ہیں، چونے کے بدلے. اب اس حدیث میں چونے کا تو کوئی ذکر نہیں ہے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ لیکن چونا وزن سے بکتا ہے، قدر پائی گئی. اور آپ کیا کہتے ہو؟ آپ وہ جنس بھی پائی جائے. چونا چونے کے بدلے خرید رہے ہو، تو اب چونا چونے کے بدلے خرید رہے ہو تو اب برابر سود، یعنی اس کے اندر بھی سود حرام ہوگا. اس کے اندر بھی سود حرام ہوگا. اور یہ مسئلہ ہے مستنبطہ من السنہ. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ مسئلہ مستنبطہ ہے من السنہ. بات ہے ذہن میں. یہ پہلا مسئلہ تھا مستنبطہ من الکتاب، دوسرا مسئلہ ہے مستنبطہ من السنہ. تیسرا مسئلہ سمجھے، بیوی کی جو ماں ہے، بیوی کی ماں انسان پہ حرام ہے. یہ مسئلہ تو کتاب اللہ سے ثابت ہے. ٹھیک ہے، باندی کی جو کنیز ہے، جس کے ساتھ مالک نے وطی کر لی، اس کی ماں حرام ہے. یہ مسئلہ اجماع سے ثابت ہے. جو ہے جو کنیز ہے، جو باندی ہے، اس کے ساتھ وطی کر لی تو اس کی ماں اس مالک پر حرام ہے ابداً. ٹھیک ہے، اور یہ مسئلہ کیسے ثابت ہے؟ اجماع سے ثابت ہے. اس پر قیاس کیا گیا کہ مزنیہ کی ماں کی حرمت. خدا نخواستہ کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ بدکاری کر لیتا ہے تو اب اس کی اصول اور فروع ابداً اس پہ حرام ہو جاتی ہے. اس کی ماں اس پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. اس کو کس پہ قیاس کیا؟ اس کو قیاس کیا جو ہے وہ اس مسئلہ پر جو اجماع سے ثابت ہے. میری بات آپ سمجھیں گے؟ ٹھیک ہو گیا. تو یہ 3 مثالیں دی ہیں. پہلا مستنبط من الکتاب ہے، دوسرا مستنبط من السنہ ہے، تیسرا مستنبط من الاجماع ہے. بات سمجھی؟ بات سمجھنا آئی؟ ٹھیک ہو گیا.
بے شک شرع کے اصول 3 ہیں، کتاب، سنت، امت کا اجماع، چوتھی اصل قیاس ہے جو مستنبط ہوں ان تینوں اصلوں سے. ٹھیک ہو گیا؟